चांद नरजिस का ज़मीं पर आ गया, क्या बात है। आमद मेहदी से जागी किस्मत इंसान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट फरवत मुहीर और आप देख रहे हैं काइम टीवी कनाडा की जानिब से हमारा प्रोग्राम। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही रिनोन्ड और बहुत ही बेहतरीन ज़ाकरा बतूल ज़हरा ज़ैदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं ना, इबादतों का मेरी इंतज़ाम हो जाए, इबादतों का मेरी इंतज़ाम हो जाए, अकीदतों का भी कुछ एहतमाम हो जाए। भटक रहे हो अंधेरों में रोशनी के लिए, दुआ करो कि ज़हूरे इमाम हो जाए। जी हाँ, आप सबको विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ाकिरा साहिबा, ज़रा मुझे ये बताइए, विलादत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मेरी जानिब से भी और पूरे मैं कहती हूँ कि काइम टीवी की जानिब से और तमाम आलम इस्लाम को, तमाम मोमिनीन और मोमिनात को आज बहुत बड़ी ईद है हमारी। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि मैं कहती हूँ आज हर तरफ जलवे मोहम्मदी, नूरे हैदरी, तहारत फातिमी और खुशबुए हसन और हुसैन फैली थी कि 15 शाबान को नूर फिर आज मोहम्मद का दोबारा चमका, नूर फिर आज मोहम्मद का दोबारा चमका, 12वें बुर्ज इमामत का सितारा चमका। सुभान अल्लाह। तो आज सबको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत बड़ी ईद का दिन है कि हज़रत हुज्जत, शहनशाह दौरां, धड़कने ज़माना और हमारे ज़माने के इमाम और पूरे ज़माने की कशिश, मैं कहती हूँ जो ज़माने में जो रहमतें हैं, जो बरकतें हैं, वो फ़कत हमारे ज़माने के इमाम के साए की वजह से हैं। तो ये इमाम इस कायनात में तशरीफ लाए हैं। आज हज़रत हुज्जत बक़ियतुल्लाह साहिबुज़्ज़मान अजलल्लाहु ताला शरीफ की विलादत का दिन है और हम मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम मोमिनीन और मोमिनात को और जनाब रसूल खुदा को, मौलाई कायनात को, हज़रत ज़हरा को, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपके फ़र्जंद की आमद का दिन है। और यकीनन जब इस कायनात में जुमे के दिन की मसूद तरीन साअत थी, शाबान की 15 तारीख थी कि वो शहजादा इस कायनात में आया, कि जब इस कायनात में तशरीफ लाए हैं तो अपनी नूरानी पेशानी को सजदे माबूद में झुका दिया। आपकी वालिदैन बीबी नरजिस खां कहती हैं कि आते ही मेरे फर्जंद ने अपनी पेशानी को सजदे माबूद में झुका दिया। पेशानी से नूर साते हो रहा था और नूर ऐसा था जो अर्श फर्श के माबैन नूर ही नूर था। और आपके दाहिने बाजू पर कुरान की ये आयत कुंदा थी कि जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि बेशक हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल मिटने ही के लिए है। और इमाम इस कायनात में तशरीफ लाए तो अपनी पेशानी को जब सजदे माबूद में झुकाया है और ज़बान पर कलमे तौहीद जारी हुआ, कुरान की तिलावत शुरू की, अर्श फर्श से एक नूर साते हो रहा था। मैं कहती हूँ कि खानाए मोहम्मदी, खानाए हैदरी, खानाए फातिमी, खानाए हसनी हुसैनी सब जगमगा रहे थे कि वो रसूल का आखिरी जानशीन और इमामत का 12वां ताजदार इस कायनात में तशरीफ ले आया। बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल। कहते हैं ना, कब होगा तेरी गैबत कुबरा का इख्तिताम, कब तक लिखेंगे मौला अरीजों में तुम्हें सलाम। तो वही बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम काफी अलक़ाबात है, आप कुछ अलक़ाबात इमाम से बताना चाहेंगी?
جی، امام کے بہت القابات ہیں، اور ہم عموماً انہی القاب سے امام کو پکارتے ہیں. امام کا ایک لقب ہے حجت خدا. بے تو شک. دیکھیے، جس کہا جاتا ہے کہ ویسے تو ہر امام اپنے زمانے کے لیے حجت ہیں، حجت کا درجہ رکھتے ہیں، حجت خدا ہیں ہر امام، لیکن خصوصیت سے امام زمان اجل اللہ تعالی شریف کو کیوں حجت خدا کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ امام زمان علیہ السلام کی جو انگشت مبارک میں جو انگوٹھی ہے اس پر کندہ ہے انا حجت اللہ، کہ میں اس سرزمین پر اللہ کی حجت. بے شک بے شک. امام کا ایک لقب ہے، ویسے تو بہت سارے القاب ہیں، ممکن نہیں مختصر سے وقت میں بیان کرنا. خلف صالح، تو اس کے لیے روایات میں ملتا ہے چونکہ تمام انبیاء و مرسلین کے، تمام ائمہ معصومین کے، تمام اولیاء اللہ کے جتنے کمالات اور جتنے فضائل ہیں سب آپ کی ذات میں موجود ہیں، کیونکہ آپ سب کے جانشین ہیں. بے شک رسول بے شک. خدا کے ہیں، مولا کائنات کے آخری جانشین ہیں، سب کے جانشین ہیں، سب کے فضائل آپ کی ذات میں موجود ہیں. اور روایات میں ملتا ہے کہ جب انشاءاللہ وہ دن آئے کہ ہمارے زمانے کے امام ظہور کریں، تو جب آپ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت آپ کہیں گے کہ جو شخص دیکھنا چاہتا ہے آدم و نوح و شیس ابراہیم عیسیٰ و موسیٰ کو، تو میرے چہرے کی جانب دیکھیے، کیونکہ میں تمام انبیاء کے فضائل و کمالات کا وارث ہوں، اور میں ہی خلف صالح. بے شک بے شک بے شک. امام کو خلف صالح کہا جاتا ہے. بے شک. اور اگر ٹائم ہو تو امام کا ایک اور لقب بیان کروں. جی بالکل بالکل. اچھا، امام کا ایک لقب ہے قائم. تو جب کسی نے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ قائم کے معنی ہیں حق کے ساتھ قیام کرنے والا، کہ آپ تو جتنے امام ہیں سب ہی حق کے ساتھ قیام والے ہیں. ظاہر ہے یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جہاں جہاں یہ جاتے ہیں حق ان کے پیچھے پیچھے. آخری امام کو ہی قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس وقت پانچویں امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، تو اس وقت تمام ملائکہ میں، عرش کے ملائکہ میں کوہرام برپا تھا کہ پروردگار تیرے نبی کے نواسے کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا، اور کسی نے کچھ نہیں کہا. تو اس وقت ذات واجب نے حجابات کو ہٹایا تھا، اور حجابات کو ہٹانے کے بعد تمام اولاد امام حسین کے انوار دکھائے تھے. تو ان میں جو ایک نور تھا جس سے بہت زیادہ نور ساطع ہو رہا تھا، اولاد امام حسین میں ایک جو آخری نور تھا کہ جس سے بہت زیادہ نور ساطع ہو رہا تھا، تو اس وقت آواز قدرت آئی تھی کہ جو آخری نور ہے یہ حق کے ساتھ قیام کرے گا، اور اپنے جد مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین کے قتل کا، اور جو امام کے ساتھ مظالم ڈھائے گئے ہیں کربلا کے میدان میں، اس کا بدلہ لے گا. تو امام باقر نے کہا اس لیے ہمارے آخری فرزند کو قائم کے معنی حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا، حق کے ساتھ قیام کرنے. جیسے شہید استاد سبت جعفر کہتے ہیں الجل تو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری. تو ذاکرہ ذرا یہ بھی بتائیے کہ اگر امام وقت آ گئے تو ہماری کیا تیاری ہے، کیا ذمہ داری ہے ہماری کہ ہمیں اس کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے. جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال، اور جس کو
یعنی کہ آپ یقین کیجئے کہ اگر مجھ جیسی گناہگار جب سوچتی ہے تو بہت ڈر لگتا ہے، بہت خوف آتا ہے کہ اس لیے کہ ہمارے بے شک اعمال ہی ہیں کہ یقیناً ہر شب جمعہ زمانے کے امام کے پاس ہمارے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں اور ہمارے امام ان اعمالوں کو دیکھ کر افسردہ ہوتے ہیں. آج بے جس شک امام کی ولادت کا دن ہے، ہماری اتنی بڑی عید ہے، ہمارے زمانے کے امام، تو ہماری ذمہ داریاں ہیں. دیکھیے ویسے تو بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، چند بیان کروں کہ امام کی یاد میں غمگین ہونا. یہ جو ہم لوگ مولا کے چاہنے والے جمعے کے بے دن شک دعائے ندوہ پڑھتے ہیں، ہم روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. ندوہ کے معنی ہے نوحہ کرنا، یعنی کہ امام کی یاد میں غمگین ہوتے ہیں کہ مولا آ جائیے، مولا بے شک آ جائیے. تو ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ امام، پہلی ذمہ داری کہ امام کی یاد میں غمگین ہوں اور افسردہ ہوں اور امام کو یاد کریں کہ جس طرح سے، بلکہ معصوم یہ روایت کرتے ہیں کہ جس طرح سے ایک ماں بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے اگر اس کا بچہ کہیں گیا ہوا ہوتا ہے، بچے کو دیر ہو جاتی ہے، بچے کی یاد میں ایک تڑپ ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہمارے مولا ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہماری نگاہوں سے بے شک پوشیدہ بے ہیں، شک نگاہیں امام کو دیکھ نہیں پا رہی ہیں، تو ہمیں افسردہ ہونا ہے، غمگین ہونا ہے امام کی یاد میں. اس لیے ہم دعائے ندوہ پڑھتے ہیں، دعائے فرج پڑھنی چاہیے، بے شک امام کی سلامتی کی دعا پڑھنی چاہیے. اور جب ہم اپنے مرحومین کا صدقہ نکالیں، اپنے بچوں کا، بے شک اپنے صدقہ نکالیں تو سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کا صدقہ نکالیں. اور دوسرے جب بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، کسی کے لیے بھی دعا کریں یا اپنے لیے دعا کریں، تو امام زمان کا واسطہ دے کر دعا کریں. بے شک بے شک بے شک. جی ذاکرہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کہتے ہیں نا یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے. مانا کہ جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے. تو ذاکرہ بس آخری میں کچھ کہنا چاہیں گی آپ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں؟ جی بالکل. غیبت امام میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور جی بالکل. ذمہ داری دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ دعائے ندوہ امام کی یاد میں، جو ندوہ کے معنی ہے نوحہ، تو ہم دعائے ندوہ جب پڑھتے ہیں، گریہ کرتے ہیں کہ مولا آپ آ جائیے، کہاں ہیں آپ آ بے جائیے. شک بے شک بہت ضروری ہے امام کی یاد میں غمگین ہونا، امام کی یاد میں گریہ کرنا، امام کی یاد میں تڑپنا. بلکہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک ماں بے قرار ہوتی ہے اگر اس کے بچے کو یا اس کے بیٹے کو، بیٹی کو آنے میں دیر ہو جاتی ہے، تو جس طرح ہم ایک دل سے تڑپ ہوتی ہے، تو امام کی یاد میں. اور اس وقت امام ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، مولا موجود ہے لیکن ہماری بے گناہگار شک آنکھوں بے کو شک نہیں آ رہے. تو ہم ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ مولا آ جائیے. ہمارا دل اسی طرح سے بے قرار ہونا چاہیے، اسی طرح سے تڑپنا چاہیے کہ مولا ہم آپ کے بغیر تڑپ رہے ہیں، مولا ہم بہت پریشان ہیں، ہماری ہم بے شک آپ موجود ہیں لیکن ہماری گناہگار آنکھیں آپ کا دیدار نہیں کر پا رہی ہیں. تو اس لیے دعائے ندوہ، کیونکہ جمعے کا دن زمانے کے امام کے نام سے منسوب ہے، تو جمعے کے دن ہماری ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعائے ندوہ پڑھیں، مولا کی یاد میں غمگین ہوں، مولا کو پکاریں بے شک اور اپنے اندر تڑپ پیدا کریں اور امام کے ظہور کے لیے دعا کریں. اور دعائے فرج پڑھیں، دعائے سلامتی امام زمان پڑھیں. اور جب بھی دعا مانگیں، چاہے نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگیں یا کبھی بھی دعا مانگیں، تو امام کو بارگاہ وسیلہ، پروردگار عالم کے حضور وسیلہ قرار دیں. خدا کی بارگاہ میں امام بے کا شک واسطہ دے کر، امام حجت خدا ہیں، اولی الامر ہیں، ان کا واسطہ دے کر دعا مانگیں. جب صدقہ نکالیں، اپنے مرحومین کا صدقہ نکالیں، اپنے گھر والوں کا صدقہ نکالیں، اپنا صدقہ نکالیں، تو زمان علیہ السلام کا صدقہ سب سے پہلے نکالیں، اس کے بعد دوسروں کا صدقہ
نکالیں. اگر صاحب استطاعت ہیں، اتنی حیثیت ہے، تو عید قربان پر جب قربانی کریں تو امام زمان کے نام کی بھی قربانی کریں. اور خدا ہم سب کو، مجھے، آپ سب دیکھنے والوں کو، سب سننے والوں کو کرے معصومین کے روضے کی اور کربلا، نجف، سامرا، قاسمین، مشہد جانا نصیب کرے اور کعبے کی زیارت کرنا نصیب کرے. جب اگر میں نے کہا صاحب حیثیت ہیں تو امام کے نام کا عمرہ کریں یا امام کے نام کا طواف کریں، زیارات کے لیے جائیں، امام کے نام کا طواف کریں. اور پروردگار عالم امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں سب کی مشکلات کو حل کرے، سب کی پریشانیوں کو دور کرے. چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر شب جمعہ زمانے کے امام کے پاس ہمارے اعمال نامے جاتے ہیں اور امام یقیناً ہمارے اعمالوں کو دیکھ کر افسردہ ہوتے ہیں. تو بس امام کا دعا مانگیں اور کوشش یہ کریں کہ وہ اعمال بجا لائیں کہ جس سے ہمارے وقت کے امام راضی ہوں. جتنی دفعہ درود پڑھیں، اور خصوصاً آج تو عید کا دن ہے تو امام کو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور بھیجیں، امام کو کوئی نہ کوئی ہدیہ ضرور بھیجیں. جتنی مستحب دعائیں آپ پڑھیں اس میں امام کو ضرور شامل رکھیں. امام کو تحفے بھیجتے رہیں، امام کو ہدیے بھیجتے رہیں، چاہے درود کی صورت میں ہو، چاہے زیارت عاشورہ کی صورت میں ہو، چاہے زیارت آل یاسین کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، امام کو ہر وقت یاد رکھیں، فراموش نہ. بے شک بے شک، بہت اچھی بات بتائی آپ نے کہ ہمیں ہر اپنے اعمال میں ایک حصہ امام کا ضرور رکھنا چاہیے اور امام کو ہمیں تحفے بھیجتے رہنا چاہیے، چاہے وہ درود کی صورت میں ہو یا کسی اور اپنے اعمال کی صورت میں ہو. بالکل بہت اچھی بات کی. بہت بہت شکریہ ذاکرہ صاحبہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ایک بار آپ سب کو پھر ولادت امام زمانہ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو اور دعا کریں کہ ظہور امام ہو جائے. جی ہاں بالکل، انشاءاللہ ظہور امام علیہ السلام ہو جائے. اسی کے ساتھ مجھے فروہ ظہیر کو ٹائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. چاند نرجس کا زمیں پر آ گیا کیا بات ہے، آمد مہدی سے جاگی قسمت انسان. السلام ماہ شعبان.